बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से छिन गया और फिर काबीना के इजलास में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ ने क्या इंकिशाफ किया, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई की धमकी कौन दे रहा है और इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्या खतरा लाहक हो गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और फिर किस शख्सियत की वजह से जेल जाऊंगा इमरान खान ने एक बड़ा इंकिशाफ किया। और लंदन के अंदर मरीम नवाज की लैंडिंग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और ओवरसीज पाकिस्तानियों का आमना सामना, ये तफसीलात भी आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पिछले 3 माह के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ हलके ये खबरें फैला रहे थे कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म को है। लेकिन जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारों से बात की जाए किसी भी टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर या फिर ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती का इख्तियार बेशक वज़ीर आज़म को है, लेकिन उसका ये इस्तेहकाक है कि वो किसी से भी इसकी मुशावरत कर सकता है। और बार बार वो ये बात कहते हुए नजर आए कि कायद चूंकि नवाज शरीफ साहब हैं तो नवाज शरीफ साहब ही इसका फैसला करेंगे। और शहबाज शरीफ ने भी यहां तक कहा, कैमरों के सामने बैठकर ही कहा कि वो मेरे कायद हैं और मैं आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर बिल्कुल उनसे मुशावरत करूंगा। और उन्होंने इससे पहले भी पाकिस्तान के 5 से 6 आर्मी चीफ जो हैं उनकी तकर्रियां की। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है जिसने ये बयानिया बनाया। व्यूअर्स, आमतौर पर यह तासुर मिलता है कि शायद पाकिस्तान में इस दफा भी आर्मी चीफ की तकर्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही करेगी। लेकिन कुछ खबरें जो काबीना का इजलास था और जो बाहर आई, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब ने पूरी काबीना को यह खबर सुना दी कि जिनका आर्मी चीफ है ये वही फैसला करेंगे कि किसको आर्मी चीफ बनाना है। ये बात सुननी थी। काबीना में मौजूद जितने भी लोग मौजूद थे, एक सन्नाटा सा छा गया और लोगों ने एक दूसरे को तशवीश की निगाहों से देखना शुरू कर दिया और उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये बात जो कही गई है इसके ताने बाने कहाँ से जाकर मिलते हैं। और फिर व्यूअर्स, सबसे अहम बात ये है कि ये खबर लीक करवाई गई है। जो हमारे ज़राए थे जिनसे हमारी बात हुई और फिर इस खबर के हवाले से जो पाकिस्तान के मीडिया के अंदर जो सहाफ़ियों को बात ऑफ द रिकॉर्ड कह के बताई जा रही है, उसके मुताबिक आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला पाकिस्तान के ताकतवर हल्के ही करेंगे। यानी ये इख्तियार अब वज़ीर आज़म के पास नहीं रहा। और जिस किस्म की गुफ्तगू पाकिस्तान के मीडिया के जरिए फैलाई जा रही थी कि फैसला नवाज शरीफ साहब करेंगे, फैसला वज़ीर आज़म आइन और कानून के मुताबिक करेंगे, अब ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये फैसले का इख्तियार उन्हीं लोगों के पास आ गया जिनका आर्मी चीफ है। व्यूअर्स, आपको ही बताते चलें कि कानूनी इख्तियार अपनी जगह, आइनी इख्तियार अपनी जगह, लेकिन काबीना ने शहबाज शरीफ साहब को यह मशवरा दिया कि जनाब आप डटे रहें और आप वही काम करें जिसकी आइन और कानून इजाजत देता है। व्यूअर्स, ये बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि वो शहबाज शरीफ जिसकी अपने घर में कोई नहीं मानता, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी चीफ एग्जीक्यूटिव की सीट थी उसे इसलिए बिठाया गया। और मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि हमारा वज़ीर आज़म एक डमी वज़ीर आज़म है, एक प्रॉक्सी वज़ीर आज़म है जो खुद अपने फैसले नहीं कर सकता। वो फैसले या तो पाकिस्तान की 13-14 जमातें, इंपोर्टेड हुकूमत और पीडीएम के मातहत होते हैं, यानी जितने भी लोग इनके साथ चल रहे हैं उनसे मुशावरत से फैसले किए जाते हैं, या फिर लंदन में बैठे हुए भाई साहब से इजाज़त लेने के बाद ही सब कुछ किया जाता है। अगर वो लोग किसी शख्स को पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पे बिठा सकते हैं तो फिर किस तरह आर्मी चीफ जो उनका अपना है, जो पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम का आर्मी चीफ होगा, ये फैसले का इख्तियार भी वो उनको दे दें। एक मिसाल मैं आपके सामने रख देता हूं और इस मिसाल से आपको मौजूदा सियासी मंजरनामा और इस तकर्री के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं इसको समझने में आसानी हो जाएगी। आपको याद होगा कि DGISI की तकर्री का मामला था और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि एक बोन ऑफ कंटेंशन नजर आई, टग ऑफ वॉर पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान, क्योंकि वो चाहते थे कि इसको थोड़ा सा डिले किया जा सके। और दूसरी तरफ से प्रेशर था, ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये वो बातें हैं जो इमरान खान साहब ने खुद कही, वो तमाम सहाफ़ी जो प्रो PTI हैं उनकी तरफ से कही गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने मुख्तलिफ जो दिफाई तज्जियाकार और जो दिफाई सोर्सेज को कोट करके ये बातें लिखी कि कहीं ना कहीं
ایک پیج جو تھا وہ پھٹنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ DGISI کی تقرری چاہتے تھے اپنی مرضی کے مطابق، لیکن اس طرح نہیں ہو سکی اور وقت مزید مانگا گیا، اور بعد میں بہت سارے صحافیوں نے جو دونوں طرف کے صحافی تھے انہوں نے اس بات کو کوٹ بھی کیا۔ جب DGISI کی تقرری ان کی مرضی سے ہوگی، جو بعد میں کسی حکومت کے جانے کا بنیادی وجہ بھی بنے، یعنی ون آف دا پوائنٹس یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے اور دراڑیں پڑنے میں اس تقرری کا بھی ایک بنیادی کردار تھا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جس شخص کی تقرری تھی وہ کس طرح اسے کنٹروورشل بنایا گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے خبریں یہاں تک لگائی گئی کہ شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا مریم اورنگزیب نے کچھ باتیں کہی کہ پشاور سے مدد جو ہے وہ ابھی بھی آ رہی ہے، اور اگر باز نہ کوئی آیا تو ہم پھر اس کا نام لیں گے، اس شخصیت کا، تو پھر اس کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ، پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے نہیں آیا۔ تو یہ ایک دلیل ہے، اگر کوئی شخص DGISI کی تقرری کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا تو پھر یہ ادارہ، پاکستان کا سب سے طاقتور ادارہ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کس طرح یہ چاہے گی کہ کسی کی مرضی کا آرمی چیف جو ہے وہ تعینات کیا جائے۔ ماضی میں حالات اور تھے، جب کسی جونیئر کو آپ پاکستان کا آرمی چیف بنا دیں اور اوپر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں نظر انداز کر دیا جائے۔ آج کے ان حالات کے اندر اور ماضی کے حالات میں بڑا فرق ہے۔ ویورز، کچھ روز پہلے شاہین صبائی صاحب نے جو خبر ہمارے اس پلیٹ فارم کے اوپر آخری شو میں بھی ڈسکس کی، ان کے مطابق اور اس خبر کے مطابق اور جو ہمارے سورسز جن سے ہماری بات ہو رہی ہے، اور آج کی اس سینیریو میں یہ بات کنفرم ہوتی جا رہی ہے کہ کور کمانڈرز نے یہ بنیادی طور پر اصولی فیصلہ کر لیا کہ جو بھی سینئر ہوگا اسے پاکستان کا آرمی چیف جو ہے لگا دیا جائے اور سینیورٹی کو مد نظر رکھا جائے۔ یاد رکھیے گا، اگر جونیئر موسٹ کو لایا گیا تو پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، یعنی جو اوپر کے جتنے بھی 4-5 جنرلز ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو رہ سکتے ہیں، لیکن اصولی طور پر جو ہم نے پریسیڈنٹس دیکھے ہیں اوور دا ایئرز وہ یہی رہے کہ جو سینئر ہوتا ہے اور کسی جونیئر کو اگر آرمی چیف لگا دیا جائے تو وہ والنٹریلی اپنا جو ریزگنیشن ہے اسے، یعنی ارلی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو ویورز، یہ حالات ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے، اسی لیے ایک مشکل ہوگی، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آج یہ بات کر رہا ہوں کہ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر شہباز شریف، نواز شریف کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ یس سر کرنے والے بندے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اڑ جاتے ہیں، یعنی مزاحمت، اور دوسری طرف جو ہے وہ کس طرح افہام و تفہیم سے کام لینا ہے، اس کے اوپر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، لیکن مزاحمت کے ساتھ ساتھ اگر جو دوسری طرف شہباز شریف کی جو پالیسی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آرمی چیف کسی کی مرضی کا نہ آیا اور جس طرح حالات آگے بڑھ رہے ہیں اگر ایسے نہ ہوئے تو پھر لڑائی بڑھ جائے گی، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ شاید شہباز شریف سے مرضی کے فیصلے جو ہیں کوئی اور بٹھا کر کروا لے، اور پھر لندن جو ہے وہ صرف دیکھتا رہ جائے گا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اعلامیہ جو جاری کیا گیا، اس اعلامیے کے کچھ نکات آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اعلامیے کے مطابق اجلاس میں قومی سلامتی کے خلاف سازش، سائفر میں رد و بدل کی تحقیقات پر کابینہ کے فیصلوں کی تائید اور حمایت کی گئی۔ کہا گیا کہ FIA قومی مفادات پر ضرب لگانے کے معاملے پر تحقیقات جلد مکمل کرے، قانون کے مطابق ملوث کرداروں کے خلاف قانونی تقاضے پورے کرنے کا عمل تیز کیا جائے۔ انہیں جلدی پتہ کیوں ہے کہ فوری فیصلے کروائے جائیں، اور کوئی تحقیقاتی کمیٹی اپنا فیصلہ سنا دے تو ہم اس کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گرفتار کر لیں۔ خان صاحب نے بھی کچھ صحافیوں سے باتیں کی ہیں، وہ آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، صدر مملکت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، اور امپورٹڈ حکومت کے کئی وزراء نے ایک جملہ کہا کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ اس کی بنیادی وجہ کیا بنی۔ ویورز، جو پہلے پوائنٹس تھے پارلیمنٹ میں عارف علوی صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے، یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ تھے، اس سے ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے اور عارف علوی صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں، اور کس طرح جو ایک جھلک نظر آئی ان کی تقریر کے اندر اس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن، پاکستان کی حکومت جو ہے، پاکستان کے لوگ مانگ رہے ہیں۔ اسی پارلیمنٹ کو ہم نے EVM کا مشورہ دیا تھا، جو متفقہ رپورٹ تھی
EVM پر کام کرنا چاہیے تھا جسے داخل دفتر کر دیا گیا. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہیے تھا، وہ بھی ان سے چھین لیا گیا. جو لوگ محنت کرتے ہیں، پیسہ کما کر پاکستان ریمیٹنس کی مد میں پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، آپ نے انہیں ان کے حق سے محروم کر دیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو اگلی حکومت آتی ہے یا کسی اور کی حکومت آتی ہے، جب بھی ان لوگوں کو اگر اقتدار کا موقع ملا جو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، الیکشن اگر فری اینڈ فیئر ہوئے تو عمران خان کو 75% ووٹ جو ہیں وہ ملیں گے اور کوئی روک نہیں سکے گا عمران خان کو حکومت بنانے سے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر کسی اور کی حکومت آ گئی، اسی طرح کی کوئی سازش ہو گئی، تو پھر وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کیا کرتے ہیں. ویورز آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عارف الوی صاحب نے یہ بھی کہا کہ انتخاب کا سال ہے اور تمام لوگوں کو پولرائزیشن ختم کرنی چاہیے، مل کر بیٹھنا چاہیے. اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کیوں کہا گیا کہ جناب عارف الوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. یاد رکھیے گا، عارف الوی صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کروائی، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگ مل کر بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالا جا سکے. اب عارف الوی ہی آنے والے نیکسٹ چیف اور عمران خان کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتے ہیں. ویژولائز کریں، خان صاحب کا لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے، ادھر سے آرمی چیف چینج ہو گئے اور پھر اگلے آنے والے آرمی چیف کے مذاکرات ہوں گے، اور جب اسلام آباد کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو پھر کسی نہ کسی نے تو مذاکرات کرنے ہیں. اگر آپ 30,000 کی نفری اسلام آباد کو چھاؤنی میں تبدیل کر دیں گے اور ایک قلعہ بنا دیں گے تو پھر کون مذاکرات کرے گا؟ اسلام آباد کے اندر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو عملی طور پر میدان میں آنا پڑے گا، اور وہاں پر لاٹھی اور گولی نہیں چلے گی، وہاں پر صرف اور صرف مذاکرات ہوں گے. وہ لوگ جنہوں نے ریاست کی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جا کر مذاکرات کیے، تو پھر یہ عام پاکستانی ہیں. اب انہوں نے سازش یہ کی ہے کہ عوام کو فوج کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، عوام کو رینجرز کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، عوام کو FCC کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور جب لاشیں گریں گی، گولیاں چلیں گی، تو پھر عمران خان تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے گا. یہ ایک سازش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. ویورز آپ کو بتا دیں کہ جب نیا آرمی چیف آئے گا اور ایک برج کا کام کون ادا کرے گا؟ وہ عارف الوی صاحب کریں گے. اسی لیے آج انہیں کن الفاظ سے نوازا گیا، کون سے لقب دیے گئے؟ وزیر دفاع کیا کہتے ہیں خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے اور آرٹیکل 6 کے تحت انہیں سزا دی جائے. صدر مملکت سے زیادہ ایک جماعت کی طرف رہا عارف الوی کا جو جھکاؤ تھا. وزیر اعظم بھی اسی وجہ سے نہیں آئے کیونکہ آج پارلیمنٹ میں آنے والے یہ وہ صدر ہیں جس نے ملک کا آئین توڑا. صدر ملک کا ایک ستون ہوتا ہے، لیکن اس ستون نے آئین کی خلاف ورزی کی. آئین کے مطابق صدر پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. عدالتیں صدر کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا دیں. عدالتوں کو سب معاملات کا علم ہے اور یہ ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے. اور خواجہ آصف سے ریلیٹڈ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے جملہ. انہوں نے کیا کہا کہ جس شخص نے اسمبلی توڑی ہے اس کو شرم حیا ہونی چاہیے. اسمبلیاں واپس بھیجتا ہے اور یہاں کر تقریر کرتا ہے، قومی اسمبلی کے عہدیداروں سے حلف لیتا ہے. اسمبلی توڑی ہوئی ہے جس طرح اس کا لیڈر ہے اسی طرح کا یہ ہے، یعنی یہ ان کے اوپر تنقید کی گیا. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ کی بہت ساری اسمبلیوں کے اوپر انہوں نے ہی دستخط کیے. آپ کے بہت سارے لوگوں کے حلف بھی لینے والے عارف الوی صاحب تھے، تو پھر آپ عارف الوی صاحب سے حلف بھی نہ لیتے اور کہتے کہ جناب ہم حلف نہیں لیں گے. آج شہباز شریف صاحب نہیں گئے اور اس کی بنیادی وجہ جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے آئین پاکستان جو توڑا ہے. یہ پوچھ لیتے آپ شہباز شریف صاحب سے بھی جو ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور جس طرح عارف الوی صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان سے کئی دفعہ ان کی بات بھی. اب دوسری جو اہم بات ہے، صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہیں کچھ خدشات ہیں اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیوں نہیں ہوتے. اس پر خان صاحب نے کہا کہ میں الیکشن کمیشنر کے سامنے اس لیے پیش نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک بددیانت شخص ہے اور مجھ سے پھر رہا نہیں جائے گا. کیونکہ خان صاحب بہت اسٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ کسی کے سامنے بھی کوئی بات کر دیتے ہیں اور اگر انہیں کوئی اچھی نہ لگے اور پھر بعد میں اس کا انہیں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ بعض جگہوں پر آپ کو ڈپلومیٹکلی بات کرنا پڑتی ہے اور آپ کو دور اندیشی سے کام لینا چاہیے. لیکن جو سچا بندہ ہوتا ہے نا ویورز، وہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں ہے. وہ جب چاہے گا جہاں چاہے گا وہ بات کرے گا. اور یہی خطرہ ہے، یہی خدشہ ہے کہ اگر وہاں پر گئے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کنٹرول نہیں رہے گا اور پھر میں کوئی ایسی بات کروں گا جس پر مجھے شاید گرفتار کر لیا جائے اور توہین نہ ہو جائے، تو اس لیے میں نے ان کے سامنے پیش نہیں ہونا. اب خان صاحب نے ایک مطالبہ کیا ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، کہ چیف کمشنر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں، مستعفی ہوں. چونکہ ویورز
اگر آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں نا تو ادارے کی ریفلیکشن اور ادارہ کس طرح چل رہا ہے وہ اس کے سربراہ کی پالیسیز کے مطابق چلتا ہے۔ باجوہ صاحب موجود تھے تو کہا گیا کہ جناب باجوہ ڈاکٹرن، اب نیا آرمی چیف جو آئے گا وہ اپنی پالیسیز کو ساتھ لے کر آئے گا۔ جب بھی کسی ادارے کا سربراہ بدلتا ہے تو اپنی پالیسیز ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب ایک سب سے جو انٹرسٹنگ بات خان صاحب نے جو کہی وہ یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر اور جسٹس فائز عیسیٰ سے کبھی ملاقات میری نہیں ہوئی۔ سکندر سلطان راجہ سیاسی انجینئرنگ کرنے والوں کا اعلیٰ کار ہے، چیف الیکشن کمشنر کے سامنے پیش ہوا تو ڈر ہے کہ کچھ ایسا نہ کہہ دوں۔ یہ انہوں نے بات صحافیوں سے جو کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شفاف الیکشن نہ ہوئے تو ہوگا تو جو ہوگا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر، ممبران اور نائب سربراہان کی تقرری کا طریقہ کار تبدیل ہونا چاہیے، اور ڈسکا الیکشن کے بعد پتہ چلا کہ گیم ہی کوئی اور ہو رہی ہے۔ 100% یقین ہے کہ مجھے نااہل بنانے کا منصوبہ بنا لیا گیا۔ یعنی خان صاحب کو یہ جو خدشات ہیں نا وہ کیوں ہیں خدشات؟ چونکہ وائبز ایسی آ رہی ہیں اور وہ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن آئی پرسنلی فیل کہ جب آرمی چیف تبدیل ہوگا نا اس ملک کے اندر تو پھر شاید حالات بدل جائیں، اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں گرفتاری اور کیا معاملات ہوں گے، شاید جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ ویورز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ برطانیہ میں مریم نواز صاحبہ ان کی لندن میں آمد ہوئی ہے، اور وہ ایون فیلڈ رہائش گاہ پر پہنچ گئی ہیں، جہاں پر ان کی ملاقات اپنے والد محترم کے ساتھ ہوئی، نواز شریف صاحب سے، اور کافی عرصے کے بعد ان کی یہ ملاقات ہوئی ہے۔ جذباتی مناظر تھے، یہ بالکل اسی طرح کی ملاقات ہے جس طرح ایک باپ اور بیٹی کی ہوتی ہے، اور لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ کے کرتوت کاش ایسے ہوتے کہ آپ کو جو خود ساختہ جلا وطنی ہے نا یہ نہ کرنا پڑتی۔ آپ اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے لیکن آپ کو عزت راس نہیں آئی۔ آپ نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کو نیچے لے کر جائے، آپ نے ہر وہ کام کیا جو پاکستان کی پستی کا باعث بنا۔ آپ نے کرپشن کی، آپ نے اپنے اقتدار کو استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنایا، آپ نے بہت کچھ کیا۔ آپ نے پاکستان کی عوام کے سامنے قانون کو دن دہاڑے توڑا، آپ نے سب کچھ کیا۔ اگر آپ یہ سب کچھ نہ کرتے تو شاید یہ ملاقات آج پاکستان میں ہو رہی ہوتی۔ آج ایک اور بھی کام ہوا، مریم نواز صاحبہ اتری ہیں، 2 گھنٹے تاخیر سے باہر آئی، امیگریشن وغیرہ کے معاملات چل رہے تھے، تو وہاں پر کچھ جالے تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے اوورسیز پاکستانی وہاں پر پہنچے، اور یہ وہی بچے تھے جنہوں نے مریم اورنگزیب کا بھی راستہ روکا اور مریم اورنگزیب سے تلخ سوالات کیے، کچھ نے ہوٹنگ بھی کی۔ لیکن آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا، اور وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز بھی پہنچے، اور ان کے درمیان کافی زیادہ گالم گلوچ بھی ہوئی، اور خواتین کو گالیاں نکالی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز کی آڈیوز ویڈیوز موجود ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں ان آڈیوز ویڈیوز کو یہاں پہ اس لیے نہیں لگا سکتا، نہیں تو میں آپ کو دکھاتا، چونکہ ایئرپورٹ سیکیورٹی ہے اور ایئرپورٹ کی یہ ویڈیوز ہیں، اگر یہ لگائی گئی تو شاید ہمیں یوٹیوب کی طرف سے یہ معاملات جو ہیں وہ ایسکلیٹ کر جائیں اور اس ویڈیو کو اتار دیا جائے گا۔ ماضی میں میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے کسی کی پرسنل انفارمیشن دکھا دی تھی جس کی وجہ سے یوٹیوب کو ایکشن لینا پڑا، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کو ہم دوبارہ کریں اور کوئی مشکل جو ہے چینل پہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب نعرے بازی ہوئی، گالم گلوچ تک بات بڑھی، تو وہاں پر ایئرپورٹ سیکیورٹی آ گئی اور ان تمام بچوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن جو صحافی وہاں پر موجود تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ خاتون وہاں پر تھی، مریم نواز، جب ان کو سائڈ پہ کیا جاتا ہے تو پھر مریم نواز باہر آئی اور انہیں وہاں پر ریسیو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے، اور پھر وہاں سے وہ چلے گئے۔ ایون فیلڈ میں حسین نواز نے انہیں ریسیو کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز بھی وہاں پر موجود تھے۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مریم نواز والد کو تو ملیں گی، کیا وہ اپنی سرجری بھی کروائیں گی؟ ٹھیک ہے، انہوں نے ماضی میں کہا تھا، میں نہیں کہہ رہا، کوئی الزام نہیں لگا رہا، ماضی میں انہوں نے کہا تھا کہ میری ایک چھوٹی سی سرجری ہونی ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ لندن کے کون سے ہسپتال میں ان کی ایک چھوٹی سی سرجری ہوتی ہے، اور پھر لندن میں بیٹھ کر اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ یہ کرتے رہیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ فیصلہ جہاں سے ہونا تھا وہیں سے ہوگا، اور یاد رکھیے گا اسی فیصلے کے اوپر نواز شریف میں، شہباز شریف میں اور پاکستان کے طاقتور حلقوں میں جو ہے وہ ایک دراڑ پڑے گی، اور یہ دراڑ جو ہے مجھے تو کم از کم نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے بات نہ مانی اور فیصلہ انہوں نے نہ کیا تو پھر جنہوں نے فیصلہ کروانا ہے نا، ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری جو اپنی مرضی سے کروا لی تھی، نوٹیفیکیشن بھی اپنی مرضی سے کروا لیا تھا،
تو پھر یہ کس طرح اس اہم اور میجر تقرری پر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ شہباز شریف ڈالنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن اگلا 1 ماہ مریم یہاں پر رہیں گی اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ مہینہ ہوگا، کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ فائنل کر دیا جائے گا، ڈیل کی جائے گی، اور اس ڈیل کے نتیجے میں نواز شریف پاکستان آئیں گے، اور یہی وہ بنیاد بنے گی. یاد رکھیے گا، اگر بات نہ مانی گئی تو یہی بنیاد بنے گی جس پر ڈیل ہوگی کہ ٹھیک ہے آرمی چیف جس کو لگانا ہے لگائیں، لیکن بدلے میں ہمیں کیا دیا جائے گا، ہمیں پاکستان جو ہے وہ آنے دیا جائے. اور پھر نواز شریف صاحب ہوں گے ادھر سے غداری. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کی بات مانی گئی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نفی کیا جائے گا، اس بات کو بھی کہ عمران خان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے، غدار ڈکلیئر کیا جائے. تو پھر ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن بدلے میں نواز شریف کی رہائی چاہیے اور عمران خان کو اندر کرنا ہے. تو ویورز، یہ ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے یہ انفارمیشن جو وہ رکھ رہا ہوں، چونکہ میری جن لوگوں سے بات ہو رہی ہے نون لیگ کے ذرائع اور پھر کچھ اور انڈیپینڈنٹ سورسز وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں اس وقت کہ یہ ان باتوں کے اوپر 1 ماہ کے اندر ڈھیل جو ہے وہ دی جائے گی اور لی جائے گی. ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.